अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मौलाना साहब फिर इमामत के लिए तैयार नजर आते हैं। जॉइंट अपोजिशन की तश्कील की तरफ इशारा तो दिया है, लेकिन साथ साथ इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तौहीन अदालत की जंग के अंदर भी लगे हुए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा सियासी मंजरनामे पर हम नजर डालेंगे, उसके बाद तौहीन अदालत पर वुकला की क्या ओपिनियन है, वुकला तंजीमें भी इसके ऊपर मुनकसिब नजर आती हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में जो ग़िज़ाई किल्लत है पाकिस्तान में, जो हमारे असल मसाइल हैं, जो रियल गवर्नेंस इशूज़ हैं, ज़रा उसका भी जिक्र होगा। लेकिन आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब को अदालती हुक्म के तहत शिफा अस्पताल आना था, पिम्स अस्पताल ले जाया गया। इसके नतीजे में तौहीन अदालत के नैरेटिव बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। हुकूमत ये कहती है कि हमने अदालती हुक्म को पूरा कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीन अदालत की है। हुकूमती मौक़िफ़ आपको सुनवाते हैं। वायलेशंस और कंटेम्प्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने, उसके बाद इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। मैंने बताया क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर एक रिस्क क्रिएट किया और जमा हुए हैं, की वजह से उनको पिम्स ले जाया जा रहा है। तौहीन अदालत तो उन लोगों ने की है जो जमा हुए हैं, जिन्होंने वहां आकर ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करने के लिए कोई और ऑप्शन ली जा सके। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था, क्योंकि उन्हें पता था इनकी हरकतों का, इनकी सारी चीजों का। तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम करती है कि हुकूमत का अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की ना नीयत थी ना इरादा था, और इससे हमें पता चलता है क्योंकि वुज़रा ने बड़े वाज़ेह तौर पे आकर सामने बयानात दे दिए थे। तहरीक इंसाफ को तौहीन अदालत किस तरह से नजर आती है हुकूमत के इन इक़दामात में, मुलाहिज़ा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई है, उसकी बिल्कुल भी पासदारी नहीं हुई। जो फैसला था उस पर जरा सा भी अमल नहीं हुआ। शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल होना था, बोर्ड बनना था, तशखीस भी करनी थी, इलाज भी करना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंद घंटों का एक ड्रामा रचाया गया। ये खालिसतन नून लीग का फैसला था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करना, और उन्होंने वही करके दिखाया जो रिव्यू पिटिशन में उनकी कंटेंशन थी। बुनियादी तौर पे रिव्यू पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया, मगर हुकूमत वक्त ने खुद से ही एक ऑर्डर सादिर कर लिया कि हम यही करेंगे। वुकला की राय इसके ऊपर मुनकसिम है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बेयर मिनिमम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात करानी थी, एक पैनल से चेकअप कराना था, वो शिफा हो, पिम्स हो, हुकूमत ने स्मार्टली प्ले किया है। तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन अदालत के अंदर डाल दी है तौहीन अदालत की। हुकूमत की तरफ से एक रिव्यू पिटिशन है, तो अब ये कल हम देखते हैं कि इसके ऊपर आगे मजीद क्या पेशरफ्त होती है। सियासी ऑप्शंस क्या है जी इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास? कुछ आवाजें उसमें से उठ के कहती हैं कि तहरीक को तेज कर दिया जाए, कुछ कहती हैं कि नहीं, हमें बातचीत को एक मौका देना चाहिए। उज़मा खान साहिबा क्या कहती हैं, बैरिस्टर गौहर साहब क्या कहते हैं, दोनों के बयानात मुलाहिज़ा कीजिए। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिलेंगे, मुझे खास कह के सोहेब को कहो इसको तेज कर, ये पहले से ज्यादा तेज होगा। हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते कि जी सारा कुछ वाइंड अप करवाए। हम ये चाह रहे हैं कि जी कोई रास्ता निकाले, या हमें रास्ता दे, दरिया पार करवाए, या हमें छोड़ दे, हम अपने लिए कश्ती ढूंढे। ऐसा नहीं होता कि आप बीच चौराहे हमें छोड़ दे। हम जमहूरियत में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। आयरनी इस वक्त यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी भी ऐवान के अंदर खड़े होकर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, और ये सब कुछ उसके बैकड्रॉप में हो रहा है, जहां पर एक बेसिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, जिसमें सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट मुलाकात करानी है घर वालों से, अदालत के हुक्म के मुताबिक वो हुकूमत नहीं करा पाई और इसको एक सियासी थिएटर के अंदर तब्दील कर दिया गया है। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ शफीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा हुज़ैफा रहमान साहब हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी विरसा सकाफत रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। शफी साहब, इस वक्त अब जो अदालत में रिव्यू, जो तौहीन अदालत की आपने पिटिशन दी है, उसमें सबसे पहले तो ये वजारत दाखिला को आपने फरीक नहीं बनाया, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया है। मेरी जितने भी कानूनी माहिरीन से बात हुई, वो इसके पीछे कानूनी मंतक नहीं समझ पाए कि अगर सेक्रेटरी दाखिला साहब जो है नॉमिनेट हुए हैं तो वजारत दाखिला क्यों नहीं हुई, चाहे आप मोहसिन नकवी साहब करें या तलाल चौधरी साहब करें, दोनों को फरीक नहीं बनाया गया इसमें। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक फरीक बनाने की बात है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, देखिए इस वक्त ये हुकूमत जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो चुकी है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले को, जो आजाद जजेस का आजाद फैसला था, उसको हवा में उड़ा दिया गया और उसके साथ खिलवाड़ किया गया। इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है। जहां तक नॉमिनेशन की बात है, तो जब शहबाज शरीफ इसमें नॉमिनेट है तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट और पूरी गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है। और अगर अदालत फैसला करती है, और फैसला करना भी चाहिए, और हम बड़े पुरुमीद है
کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر توہین عدالت شہباز شریف پہ لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی پورے کیبنٹ پہ لگ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ جہاں تک آپ دیگر وزراء کی بات کر رہے ہیں تو دیگر وزراء کو اس لیے اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے بیان بازی بھی کی، انہوں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کیے، نظر ثانی کے بارے میں بات کی، سیکرٹری داخلہ کو بھی اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ ڈے 1 سے اس حکومت کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس حکم پہ عمل درآمد کرنے کا، مختلف طریقوں سے روڑے اٹکائے گئے، ڈیلے ٹیکٹکس اپنائے گئے، 48 گھنٹے کا ٹائم تھا، آخری گھنٹے میں تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ لائن اپ کیا گیا، پھر جس طریقے سے پمز لایا گیا الشفا کی جگہ، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو بڑی واضح ہدایت تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اور ان کے ڈاکٹر فیصل ان کے ہمراہ ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر فیصل کو انہوں نے شفا بھیج دیا اور عمران خان صاحب کو پمز لے آئے، تو یہ تمام تر سینیریو کو سامنے رکھ کے لیکن شفیع صاحب جو یہاں پر حکومتی جھکاؤ رکھنے والے وکلاء ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، میں قانونی طور پہ ان کی رائے جاننا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو بیئر منیمم ہے اس میں 2 باتیں تھیں، ایک تو عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے تسلی کرانا بہن کو، وہ کرا دی گئی، ایک ڈاکٹرز کے پینل میں چاہے وہ شفا میں ہو کہیں اور ہو، ڈاکٹرز کے پینل نے انہیں چیک کیا اور اس بات کی بھی تسلی ہوگی خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تو جو حکومت نے بیسک 2-3 سپریم کورٹ کے حکم کے تقاضے تھے وہ پورے کیے ہیں قانونی طور پہ؟ کوئی بھی تقاضا پورا نہیں ہوا۔ دیکھیں ہم کسی بھی ایسی رپورٹ کو نہیں مانیں گے کہ آپ عمران خان صاحب کو پمز لے گئے اور آپ نے الشفا سے وہاں پہ ڈاکٹرز کو منگوا لیا اکارڈنگ ٹو دیم۔ اگر آپ نے ڈاکٹرز کو پمز ہی لے کے آنا تھا تو آپ عمران خان صاحب کو جو ہے شفا لے جاتے، شفا کے ڈاکٹرز کو آپ نے ادھر ہی لے کے آنا تھا، تو یہ کیا ضد تھی آپ کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا، کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ جو تھی ان کے ساتھ موجود تھی، صرف بلڈ پریشر چیک کیا گیا جو اس وقت نارمل تھا۔ دیکھیں ٹیسٹ تو اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت میں بنیر میں بیٹھا ہوں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہے اور آپ بلڈ سیمپل لے لیں، یا میں اپنا بلڈ سیمپل لے لوں اور میں شفا کی لیبارٹری میں دے دوں، اور جو ریزلٹس آئیں گے وہ شفا کے ریزلٹ آ جائیں گے، تو اس قسم کے کسی ریزلٹس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم تمام تر چیزوں کو کورٹ کے سامنے رکھیں گے، جو اس رات کو ہوا، جس طریقے سے اس حکومت نے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، جو اس وقت توہین عدالت کے مرتکب ہو چکی ہے، ہم اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ ہمارے وکلا جائیں گے، اپنی جو پٹیشنز ہیں، ہمارے جو دلائل ہے وہ ہم اب عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ جس طریقے سے اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک آزاد فیصلہ دیا، ہمیں امید ہے کہ ججز سٹینڈ لیں گے اور اپنا فیصلے کی امپلیمنٹیشن بھی کروائیں گے اور ان پہ توہین عدالت بھی لگوائیں گے۔ حذیفہ صاحب یہ ایک قانونی نقطہ ایک طرف رکھیں، میں اس کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن سیاسی طور پہ یہ آپٹکس کیا گھبرائے آپ لگتے ہیں؟ عدالت کا ایک فیصلہ ہے، اسلام آباد کے اندر شفا اسپتال، اس کو آپ سیکیور نہیں کر پا رہے، آپ کہہ رہے جی سیکیورٹی رسک ہے، وہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں گے، یہ تو پھر اپنی گورننس کی ناکامی کا اعتراف ہے نا کہ بھئی آپ ایک اسپتال کے ارد گرد کی جگہ سیکیور نہیں کر پا رہے، اور سیاسی طور پہ پھر آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، اتنا بڑا ایونٹ بنا دیا آپ نے۔ جی ماریم احمد صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں صورتحال ایسے نہیں ہے، میں گزارش کروں کہ بالکل آپ پولیٹیکل موب کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ نے ماضی میں دیکھا کہ تحریک انصاف دعویٰ کرتی تھی کہ ہمیں روکنے کے لیے پورے ایک صوبے پنجاب کی پولیس 26 نمبر چوکی پر لگا دی گئی، لیکن یہ صوبے کی پولیس کو کچل کر ڈی چوک پر پہنچ گئے تھے۔ تو بیسیکلی ماضی کے اتنے تلخ تجربات ہیں، چاہے 9 مئی ہو، چاہے 26 نومبر ہو، چاہے اس سے پہلے پی ٹی وی یا ریڈیو پہ حملہ ہو، تو ظاہر ہے بانی تحریک انصاف ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کی سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں۔ تو اس صورتحال میں جبکہ حقائق اس چیز کے برعکس تھے کہ ان کی انجیوگرافی کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بائنڈنگ نہیں ہے کہ انجیوگرافی ان کی کرائی جائے، اس کے پیچھے میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں۔ یعنی بانی تحریک انصاف کی جب ملاقات نورین نیازی صاحبہ سے کرائی گئی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، تو جب وہ ان سے ملنے گئیں تو آپ نورین نیازی صاحبہ سے پوچھ لیں آن اوتھ، اگر ایک لفظ بھی میرا جھوٹا ثابت ہو جائے، بے شک وہ مجھے پیکا کے اندر جو ہے پروسیکیوٹ کر لیں، تو بانی تحریک انصاف نائکی کے برانڈ نیو ٹریک سوٹ میں، نائکی کے جاگرز میں باقاعدہ ان سے آ کر ملے اور انہیں آ کر بتایا کہ میں 2 گھنٹے جو ہے وہ جم کر آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا انہیں کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہم نے آپ کے لیے حاصل کی ہے کہ آپ شفا اسپتال منتقل ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے کیا ہوا ہے، میں تو بالکل فٹ ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ہم نے آرڈر حاصل کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میری صحت تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ اور یوں ان کی پھر اس کے آگے انہوں نے کہا، انہوں نے سیاسی معاملات پہ بات کی تو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے ریسٹرین کیا کہ وہ چیزوں سے دور رہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی جو ہے وہ اس ساری جو ہے اس کو لیڈ کرے گا، اور تو انہوں نے آگے سے کہا کہ سہیل کو بڑے مسائل کا سامنا ہے ود ان پارٹی، اور کئی لوگوں کے نام لیے، تو انہوں نے کہا میں سہیل کے پیچھے کھڑا ہوں اور سہیل جو کہے گا وہ کرنا ہے۔ اور پوری ملاقات کے دوران آنکھ کا ذکر بھی نہیں ہوا، یعنی جو بیانیہ آپ، یعنی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بانی کی صحت پہ سیاست کر رہے ہیں، تو جس
آنکھ کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناؤز باللہ وہ ضائع ہو گئی ہے یا اس کا جو ہے وہ حذیفہ صاحب جس طرح سے آپ یہ پوری بات بیان کریں نا، ایسا لگ رہا ہے دوسری ملاقات، ان دونوں کی ملاقات میں تیسرے فریق وہاں بقلم خود موجود تھے، کیونکہ یہ باتیں تو تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی کلیم نہیں کرتے جو معلومات آپ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں گزارش کر دیتا ہوں. بیسیکلی ظاہر ہے ہمارے بھی، میں ہر جگہ اچھے روابط رکھتا ہوں، ہر جماعت میں ظاہر ہے میں کوشش کرتا ہوں پولائٹ بات کروں، اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے ہمارا اپنا ہر کسی کا ایک موقف ہے، لیکن تعلقات انسان کے اپنے رہنے چاہیے. تو مجھے تحریک انصاف کی اس شخصیت نے بتائے جس کو نورین صاحبہ نے یہ بات منون بتائی ہے، اور یہ ایک لفظ بھی غلط ہو جائے، میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ بگ ہوئی ہوئی بات یا کوئی مجھے بگنگ بات بتائے یا سنائے. میں نے ہمیشہ سیاست اصولوں سے کی ہے، میں ہمیشہ مین آف پرنسپل ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نہ میں اس چیز کو کبھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے سنائے گا بھی تو میں کبھی نہیں سنوں گا، اور وہ بات آگے تو بالکل بھی نہیں پہنچاؤں گا. لیکن چونکہ نورین صاحبہ نے وہ بات آگے بتا دی تو وہ بات پھر دو بندوں کے درمیان نہیں رہی، تو اس لیے وہ پبلک ظاہر ایک بات بن گئی، اس کو میں نے ظاہر آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن جو آپ نے کہا کہ دیکھیں ایک اور بات بھی این جی او پہ میں آ جاؤں، چونکہ آپ خود بھی ایک پڑھی لکھی ہیں، اس دشت کی خاک چاندتے آپ کو عرصہ ہو گیا. گزارش یہ کہ ایک بندہ اگر ہائی پوٹینشن کا پیشنٹ ہے اور بلڈ پریشر اسے موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کہہ رہی ہے کہ آپ اس کی این جی او کرائیں، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے دل کے عارضے کو پروب کرنا ہے، پہلے آپ ای سی جی کریں گے، ای سی جی کے اندر اگر نارملٹی ہوگی دین آپ جائیں گے اس کی اینجیوگرافی کی طرف. اور گزارش یہ کہ اینجیوگرافی خود ایک رسکی پروسیجر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک سے کم رسکی ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ دل کا مریض ہوتا ہے تو اس کی اینجیوگرافی کی جاتی ہے. ایک پیشنٹ کہہ رہے ہیں میں فٹ ہوں، آپ اس کی اینجیوگرافی سر یہ تو ڈاکٹرز اور یہ تو سپریم کورٹ لکھ کر دے دیں. سر یہ تو سپریم کورٹ اور ڈاکٹرز، تو سر اگر آپ ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو اگر آپ وہاں جانے دیتے، جو کہ پتہ نہیں کیوں آپ نے شفا اسپتال کے اندر ان کو بٹھا کے رکھا، آپ جانے دیتے، پتہ نہیں کیوں یہ آپ لوگ پولیٹیکلی مس مینج کر رہے تھے، ان کو وہاں لے آتے، تو شفافیت نہیں ہے نا. تو پھر وہ آپ کی بات پہ یقین کریں، کس کی بات پہ یقین کریں؟ میں ماریہ محمد صاحب سے گزارش کر دوں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب یہ مطالبہ رکھ دیں، لکھ کر دے دیں رائٹنگ، کہ ہم چاہتے ہیں بانی کی اینجیوگرافی ہو، پاکستان میں سب سے بہترین اینجیوگرافی آر آئی سی میں ہوتی ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، ہم کل کرانے کو تیار ہیں. ایک بندہ فٹ ہے، آپ یہ ضرور کہیں کہ میڈیکل بورڈ دوبارہ بنا دیں، کوئی چیز کریں، لیکن کم از کم آدھا سچ تو بیان کریں. اگر آپ لوگ اپنی مرضی کی بات بتا رہے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا، نہیں بتا رہے. یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا نماز نہ پڑھو، یہ نہیں بتا رہے آگے لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. بانی تحریک انصاف فٹ ہے، یہ بھی تو کم از کم بتائیں نا. ان کی بینائی واپس آئی ہے، یہ بھی تو بتائیں نا. ان کی صحت بہتر ہوئی ہے، یہ بات کریں آپ. شفیع صاحب لیکن تسلی تو آپ کو اس ملاقات کے بعد یہ تو ہوئی نا کہ خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے جو خدا نہ خواستہ اس قدر ہم شدید قسم کی گوسپ سن رہے تھے، ریومر سن رہے تھے، اس ملاقات کے بعد یہ تسلی تو ہوگی کہ طبیعت ان کی ٹھیک ہے، حالات وہ نہیں ہیں جو کہ لوگوں کا گمان تھا، خیال تھا. ماریہ صاحبہ پہلی بات یہ ہے کہ جو رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر پیش کی گئی ہے میڈیکل بورڈ کی طرف سے، وہ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا وہ اس حکومت نے خود بنایا ہے، ہماری تو کوئی اس پہ انپٹ شامل نہیں تھی. اسی سرکاری میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ پیش کی تو وہ تو تشویشناک تھی، اور وہ تشویشناک اس لیے تھی، پھر سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ بھی کیا. دیکھیے بظاہر تو عمران خان صاحب بالکل فٹ ہے، اللہ کا یہ کرم ہے. عظمیٰ صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس پہ اس کا ذکر بھی کیا، لیکن دیکھیں بظاہر تو چیزیں فٹ لگتی ہے جب تک ان کے ٹیسٹ نہ ہو، کیونکہ اگر انزائٹی کا ایشو ہے تو وہ ٹیسٹ سے پتہ لگے گا، اگر دل کے عارضے کا ایشو ہے جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پہ شامل ہے تو وہ بھی ٹیسٹ سے پتہ لگے گا. بلڈ پریشر ان کا چیک کیا گیا جو اس ٹائم ان کا نارمل تھا. جہاں تک بینائی کی بات تھی تو ان کو ایک انجیکشن بھی لگایا گیا آنکھ پہ. دیکھیں یہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہو جاتے، ڈاکٹر فیصل وہاں پہ موجود ہوتے، ڈاکٹر فیصل ان کے ڈے 1 سے ہیلتھ مانیٹر کر رہے ہیں، اگر وہ وہاں پہ ہوتے، تمام ڈاکٹرز وہاں پہ ہوتے، تمام ٹیسٹ ہوتے، ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جاتا، عمران خان سے آپ ہو جاتے تو واپس چلے جاتے. لیکن بات بڑی واضح ہے کہ حکومت کو اتنا خوف ہے عمران خان سے، ان کے نام سے، ان کے بیان سے، ان کی تصویر سے، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جب ہاسپٹل آ رہے تھے تو یہ حکومت وینٹیلیٹر پہ جا رہی تھی. اب آپ نے جو جذبات دے کے پاکستانی عوام کے جس طریقے سے آتش بازی ہوئی، جس طریقے سے اس راستے پہ پول نچاور کیے گئے، جس راستے پہ عمران خان صاحب نے آنا تھا، شاید یہی خوف ہے کہ وہ زیادہ پاپولر ہے ان سب سے. آج پاکستان میں ان کی پاپولیرٹی کے کوئی بھی بندہ ان کی پاپولیرٹی کو کمپیٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ادارے کا سربراہ اور نہ ہی کوئی سیاسی منظرنامے میں ایسے کوئی شخصیت موجود ہے. بات بڑی واضح ہے، یہ لے آتے ہاسپٹل، یہ عمل درآمد کروا لیتے، ڈاکٹر فیصل کو وہاں رہنے دیتے، ڈاکٹر فیصل ان کا چیک اپ کرتے، ٹیسٹ ہو جاتے، صحت یاب ہوتے، ٹیسٹ کلیئر ہوتے تو واپس چلے جاتے. خوف کس چیز کا ہے؟ حذیفہ صاحب ٹیسٹ بھی نہیں کروانے دے رہے. کس چیز کا خوف ہے؟ گھبرائے جب پتہ چل رہا تھا کہ کورٹ آرڈر آ گیا، خان صاحب کو موو کرنا ہے، پہلے تو 48 گھنٹوں میں آپ نے موو نہیں کیا، بالکل آخری وقت جب لگا کہ توہین عدالت ہونے والی موو کیا. گھبرا گئے تھے کہ بھئی کیا کوئی ان کی بات
طے نہ ہو جائے, کوئی ڈیل نہ ہو جائے, کوئی خان صاحب کو ریلیف نہ مل جائے, کورٹ آرڈر آنے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گفتگو جو ہے اس مقتدرہ کے ساتھ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی, کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. تو یہ خوف تھا, گھبرا گئے تھے کہ ان کی سیٹلمنٹ نہ ہو جائے؟ نہیں ماریہ صاحبہ, ایسا ہرگز نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی یا سیٹلمنٹ کے نتیجے میں یہ شفا جا رہے ہوتے تو بیسیکلی تو ان کا پاس کوئی ڈیلیوری کا بیانیہ تو نہیں ہے, مزاحمت کا بیانیہ ہے نا, بیانیہ تو ویسے ہی دفن ہو جاتا. اور کوئی بھی سیاسی جماعت, وہ مسلم لیگ نون, وہ بھلا ان کی ڈیل کے اندر رکاوٹ کیوں بنے گی؟ اگر بانی تحریک انصاف نے ڈیل کی صورت میں ہسپتال جانا یا باہر آنا ہے تو ہم تو ویلکم کریں گے, ٹھیک ہے جی آپ کر لیں ڈیل اپنی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے آپ اقتدار میں دوبارہ آ سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں. حکومت کی قانونی ٹیم کی ایک رائے تھی کہ 70,000 سے زائد قیدی اس ملک میں قید ہیں. آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی آرڈر ایسے پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کر سکا کہ کسی قیدی کو اٹھا کر آپ سزا سسپینڈ کیے بغیر پرائیویٹ اسپتال میں اس کا چیک اپ کرائیں. سر ہوا نواز شریف صاحب کی بھی سزا سسپینڈ ہو کر ہوئے بغیر وہ میں نے وہی عرض کیا, وتھ سبجیکٹ ٹو دی آپ کی جو سینٹینس ہے وہ سسپینڈ ہو, لیکن یہاں سزا سسپینڈ نہیں تھی. کہا گیا کہ آپ شفا چلے جائیں, تو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنا نقطہ رکھ دیا. اس دوران ان دا مین وائل خود مان رہے ہیں شفیع بھائی کہ وہ فٹ ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک ہے, لیکن اس کی لیگل پریسیڈنٹ موجود ہے نا. جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے نا تو وہ کہہ کے گئے تھے کہ وہ چند ہفتوں میں واپس آ جائیں گے, پھر وہ واپس نہیں آئے تھے. میں آتی ہوں شفیع جان صاحب. اس میں اور بات ہے, اس میں اور بات ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کے لیے میڈیکل گراؤنڈ پر بیل دی گئی کہ آپ باہر جا کر اپنا علاج کروا لیں. باہر جا کر پتا چلا کہ علاج لمبا چل رہا ہے, اور اس کے بعد وہ کورٹ آرڈر کی وائلیشن تصور کی گئی. لیکن جب وہ واپس آئے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 70,000 جو قیدی ہیں ان میں سے کس کو ایسی ملتی ہے ریلیف, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ماضی میں مل چکی ہے, جو کہ آپ نے یہ خود نقطہ رکھا. تو نہیں میں اور گزارش کر رہا ہوں, اگر بانی تحریک انصاف کو کورٹ جو ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ بیل دے دے, ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے, شفٹ کر دیں گے انہیں ہسپتال. اور دوسری بات یہ کہ ہماری ریویو, یعنی ہمارے پرنسپل سٹانس ہے, وہ ریویو سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ کل ہماری ریویو کو ٹرن ڈاؤن کر دے, ہم جو سپریم کورٹ کا آرڈر کو اس کی لیٹر اسپرٹ میں کمپلائنس کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ عدالتی حکم کی وائلیشن کریں یا عدالتی حکم کو ایون کے ڈیلے کیا جائے. قانونی ٹیم نے ایک رائے دی, اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے رائے آئی, وزیر قانون نے اس کو انڈورس کیا. وزیر اعظم نے کہا آپ بائی بک چلیں, قانون کے مطابق چلیں, بلا وجہ بیانیہ بنانا کہ ہم عدالتی احکامات کی وائلیشن کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے, کبھی ان نے آج تک کسی عدالتی حکم کی وائلیشن نہیں کی. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کو یاد ہے ثاقب نثار نے کئی دفعہ طلب کیا, وہ 1% چلے جایا کرتے تھے. شفیع صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اس بحث کو سمیٹتی ہوں. جی کچھ آپ کہنا چاہتے تھے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ حذیفہ صاحب کا تعلق نون لیگ سے ہے. نون لیگ ہمیشہ ڈیل کرتی ہے, ان کو ہر بندہ اپنے جیسا نظر آتا ہے. ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی, نہ ہی ہم اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس دروازے سے آپ 17 سیٹوں پہ جیت کے اس سسٹم پہ براجمان ہوئے ہیں. اب جہاں تک سپریم کورٹ کی فیصلے کی بات ہے, آپ مرتکب ہو چکے ہیں توہین عدالت کے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے, لیکن نواز شریف کیا نہیں گیا تھا باہر؟ لندن میں کون سے سرکاری ہاسپٹل سے اس نے علاج کرایا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قیدی جو ہے, دیکھیے تو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا. اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ XYZ کوئی بھی قیدی کو آپ کسی بھی نجی ہاسپٹل میں لے آئے تو آپ کو لانا پڑے گا, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, فیڈرل حکومت ہو, سندھ ہو یا جدھر بھی. لیکن اگر آپ کی ریویو پٹیشن ہو پھر بھی عمل درآمد کرنا پڑے گا, کیونکہ ادھر لیگل معاملہ یہ کہ نون لیگ آلریڈی ریویو پٹیشن دائر کر چکی ہے اس فیصلے کے خلاف. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ عدالتی اور قانونی لحاظ سے دیکھ لیں, اگر آپ نے پٹیشن انہوں نے جمع کی بھی ہے تو اس پہ تو سماعت ہونی ہے. جب تک سماعت اس پہ ہونی ہے, جو حکم دیا گیا ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری ہے. اس حکم پہ عمل درآمد انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ایک الگ کہانی ہے, وہ تو ایک سیکنڈ فیز ہے اس کیس کا. پہلا فیز یہ ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. اس پہ عمل درآمد ہوگا, جہاں تک آپ نے ریویو پٹیشن جمع کی ہے تو اس پہ سماعت ہوگی. جب تک اس سماعت فائنل نہیں ہوتی, کوئی فیصلہ نہیں آتا, جو حکم سپریم کورٹ نے شروع میں دیا ہے اس کا عمل درآمد کرنا آپ پہ پابندی ہے. لیکن اس حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, روڑے اٹکائے, ڈرامہ رچایا. یہ مرتکب ہو چکے ہیں, اور ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے, جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, ان ججز سے جن کی ججز کی توہین کی گئی ہے, جس فیصلے کی توہین کی گئی ہے, جس کورٹ کی توہین کی گئی ہے, وہ اپنی ساکھ بحال کرے گی. حذیفہ صاحب, وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں اس کے علاوہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں مذاکرات کریں. جب اس طرح سے سیاسی ماحول ہوگا کہ بھئی آپ ایک عدالتی حکم کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی اتنی کمپلیکیشن کر دیں گے کہ آپ نہ کوئی اعتماد بحال کر سکے, نہ اعتماد حاصل کر سکے اپوزیشن کا, تو پھر وہ مذاکرات کیوں کریں؟ ماحول تو حکومتوں نے بنانا ہے نا. دیکھیں بالکل آپ کی بات
ماریہ صاحبہ میں اس سے سہمت ہوں کہ سب سے زیادہ گیونگ ہینڈ حکومت کے پاس ہوتا ہے اور حکومت ہی جو ہے وہ بڑا دل کر رہی ہوتی ہے، لیکن دو چیزوں کو مکس نہ کیا جائے. ایک سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا جس کے بارے میں تمام لیگل فرٹرنیٹی متفق ہے کہ یہ آرڈر آئین و قانون کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس کی وائلیشن ہے، اس لیے ہم ریویو میں گئے ہیں. اور کوئی بھی عدالت آئین و قانون سے باہر نکل کر کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتی. لیکن ہم تو پھر یہ بات کہہ رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، اگر سپریم کورٹ جو ان کا پہلا آرڈر ہے اس آرڈر کو وہ برقرار رکھتی ہے تو ہم اس کی بالکل لیٹر اسپرٹ میں کمپلائنس کریں گے. جہاں تک بات ہے مذاکرات کی یا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کی، بالکل ہم خلوص نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن شاید اب بیٹھ بھی جائیں. بیٹھنے میں رکاوٹ کیا تھی؟ بیٹھنے میں رکاوٹ علیمہ خان صاحبہ تھی، وہ ظاہر ڈکٹیٹ کرتی تھی، بیرسٹر گوہر کی ان کے سامنے چلتی نہیں تھی. سہیل افریدی صاحب اتنا زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ سہیل افریدی کا وہ واٹس ایپ کال ہی نہیں لے رہی ہوتی تھی. تو بیسیکلی پارٹی کے لیے کھچڑی بنی ہوئی تھی. یہ سہیل افریدی صاحب سے حلفاً پوچھنے کے ایک ایسا پیریڈ آیا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کال کو ریسپونڈ نہیں کر رہی تھی. آج جو ہے اگر سہیل افریدی کے ہاتھ میں باغ ڈور آتی ہے اور بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے اور یہ سیاسی لوگ سیاسی انداز میں بات چیت آگے بڑھائیں گے تو میرے خیال سے مذاکرات کی میز پہ ہم بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، کلوزنگ کامنٹ جی شفیع صاحب آپ. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس قسم کی حذیفہ صاحب جو ہے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. ڈے 1 سے سہیل افریدی صاحب پہ اعتماد ہے. عمران خان صاحب کا وہ اوپننگ بیٹسمین ہیں ان کے، اور وہ ان کی کارکردگی سے خوش بھی ہیں. اور انہیں بڑے ابھی پریس کانفرنس میں بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے. اور جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے، جس قسم کی کہانیاں حذیفہ صاحب اس وقت بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں. چلے بہت شکریہ دونوں حضرات کا. ہم بریک پہ جائیں گے واپس. تو جب واپس آئیں گے تو جو قانونی رائے ہے اس کورٹ آرڈر کے حوالے سے اور حکومت کی کیا اس نے مکمل طور پہ کمپلائنس کی ہے یا نہیں کی، یا قانونی طور پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے بیچ میں اپنے لیے ایک جگہ رکھی ہے، سپیس رکھی ہے کہ وہ توہین عدالت سے بچ جائے، سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ کے احکامات کس نے نہیں مانے؟ توہین عدالت کے اوپر وکلا برادری بھی آمنے سامنے ہے، رائے اس پہ منقسم ہے. ہم نے کچھ قانونی ماہرین سے گفتگو کی اور ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سے جب بات کی تو انہوں نے کہا توہین عدالت تو نہیں بنتی، ضروری نہیں جو چیز اسپیسیفک کہی جائے وہی کی جائے. عدالت نے جو آرڈر دیا اس پر کافی حد تک عمل کیا گیا ہے. مقصد تھا عمران خان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے. عدالت سزا نہیں دے گی. حکومت کے نظر ثانی پر جانے کے فیصلے کو شک سے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ نظر ثانی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. سپریم کورٹ یہ ضرور دیکھے گی کہ کمپلائنس کس حد تک ہوئی. حسن رضا پاشا صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں وہ کہتے ہیں شفا اسپتال کی بجائے کہیں اور لے کر جانا توہین عدالت میں آتا ہے کیونکہ اسپیسیفک آرڈر تھا کہ شفا لے کر جایا جائے، یا تو کہتے کہ کسی سرکاری اسپتال میں بھیج دیں. شفا اسپتال لے جاتے بے شک ایک رات ہی وہاں رکھتے پھر واپس اڈیالہ لے آتے. عدالت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 16 ستمبر تک رکھیں بلکہ عدالت نے 16 ستمبر کی تاریخ رپورٹ جمع کروانے کے لیے رکھی تھی. سبسٹینشیل کمپلائنس نہیں ہوئی ہے. شفا اسپتال لے جاتے، بورڈ ممبرز میں وہ ممبرز ہوتے جو عدالت نے کہے تھے. فیصل سلطان کو شفا اسپتال بھیج دیا. عدالت پوچھے گی کہ کس نے آرڈر دیا تھا کہ شفا کے بجائے پیمز ہسپتال لے جائیں. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی توہین عدالت ہے. عدالت نے واضح طور پر کہا کہ شفا اسپتال لے کر جایا جائے اور جب تک علاج نہیں ہوتا وہاں رکھا جائے. سبسٹینشیل کمپلائنس تو تب ہوتا جب کم از کم بورڈ کے ڈاکٹرز ہی پورے ہوتے. ایک ممبر فیصل سلطان کو شفا اسپتال بٹھا کر رکھا، یہ بدنیتی ہے اور چکر دینے کی کوشش ہے. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کہتے ہیں کہ عدالت کا حکم ماننا چاہیے تھا، انہوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. معاملہ نیت کا ہوتا ہے. حکومت کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دے دی اور عدالتی فیصلے کو تند و تیز لہجے میں چیلنج کیا. یہ تمام چیزیں عدالت کو ایگزامن کرنی پڑیں گی. درخواستوں کو ہنگامی بنیادوں پر سننا چاہیے کیونکہ ایک طرف صحت کا معاملہ ہے، دوسری طرف عدالت کے احکامات نہ ماننے کا معاملہ ہے. تاخیر نہیں ہونی چاہیے. شاہ خاور صاحب کہتے ہیں کہ ایک ٹی وی پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ توہین عدالت اس زمرے میں آتی ہے کہ عدالت کی ہدایات کو فالو نہیں کیا گیا اور نہ ہی حکم کی تعمیل ہوئی. یہ ان کے خلاف توہین عدالت ہو سکتی ہے جن کو براہ راست آرڈر کیا گیا تھا. اس میں حکومت کو کیا ہوگا، اسلام آباد کی انتظامیہ کو کیا ہوگا، چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو کیا ہوگا، یا جیل سپرنٹینڈنٹ کو کیا ہوگا. اگر وزیر اعظم کو کوئی ڈائریکشن تھی تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ ہم نے نظر ثانی کی درخواست دے دی ہے، عدالت کا حکم غیر مؤثر ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ حکم اپنی جگہ قائم ہے.
प्रोग्राम के सिलसिले में अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। अशतर साहब, मैं आपकी ओपिनियन सुन रही थी, आपने कहा जी सब्सटैंशियल कंप्लायंस हुई है, लेकिन हुकूमत ने इस हवाले से दो जगह अपनी इंटेंट शो की है। एक तो हमने देखा कि सियासी बयान जिस तरह से दिए गए, इसके अलावा हुकूमत ने जो रिव्यू पिटिशन डाली और अब जो मौक़िफ़ ले रहे कि रिव्यू पिटिशन जो है जब तक उसका नहीं आता कोई ना कोई नतीजा या फैसला, तो कोर्ट ऑर्डर जो है उस पर अमल दरामद करना मनोन जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर जो है उस पर अमल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो इसलिए नहीं होते कि वो सिर्फ डिक्लेरेशन देते हैं, बल्कि जब उनमें कहा जाए कि जी आपको डायरेक्शन है कि आप ये काम इस तरीके से करेंगे, तो उसको बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। बट देन अगर उसके अंदर कोई रुकावट आ रही है, चाहे वो लीगल है चाहे वो फैक्चुअल है, तो उसको कोर्ट के सामने आपको लेके आना है ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें कि आप उस ऑर्डर को क्यों उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे जिस तरीके से कोर्ट का मंशा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो इग्नोर कर दें। मैंने ये कभी भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये जरूर कहा, नहीं आपने नहीं कहा, ये हुकूमत कह रही है। मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रही हूँ तो वो कह रहे थे क्योंकि हम रिव्यू पिटिशन में, आपसे मंसूब नहीं है ये बात जी। हाँ ओके। तो अगर रिव्यू पिटिशन में है वो, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप ये कह दें कि चूंकि हमने अपील कर दी है या हमने रिव्यू कर दिया है इसलिए हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। ये कहीं पे भी नहीं है, ना कानून में है, बल्कि जब हम देखते हैं सीपीसी को तो वहां भी आप देखते हैं कि अगर आपने अपील भी दायर कर दी, यानी आप एक हायर फोरम में भी चले गए हैं, तो जब तक कि वो कोर्ट उस ऑर्डर को जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है सस्पेंड न कर दे, तो सिर्फ अपील को फाइल कर देना उसको सस्पेंड करने के मुतरादिफ नहीं है। तो आपके नजदीक ये तौहीने अदालत हुई है हुकूमत की जानिब से? क्योंकि ये एक तो सियासी मामला, लेकिन मैं कानूनी राय जानना चाहती हूँ। हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीने अदालत उन्होंने की है। देखिए, तौहीन अदालत का जो कानून है और जो डेवलप हुई है जूरिस्प्रूडेंस, उसमें जजेस ये कहते हैं कि ये हमारा काम है हम देखें कि हमारा तौहीन अदालत हुई है कि नहीं हुई। और इसके अंदर बेसिकली एक इंफॉर्मेशन ही कोर्ट को देनी होती है कि ये हुआ है। इट इज इंटायरली अप टू द जजेस कि वो किस तरीके से देखते हैं। माजी में जब ऑर्डर किया गया कि आप डी चौक नहीं आएंगे और डी चौक आए और डी चौक की तरफ आते हुए आगे लगाई गई और तोड़ फोड़ की गई, तो कोर्ट ने कहा कि जी हमारे नजदीक ये तौहीन नहीं हुई, जबकि एक जज साहब ने कहा कि बिल्कुल मेरे नजदीक तो ये तौहीन अदालत का केस बनता है। ये इसे इट इज इंटायरली अप टू द कोर्ट। ठीक है जुबैरी साहब, ये जो सब्सटैंशियल कंप्लायंस की बार बार बात हुकूमत भी करती है कि हमने दो चीजों को इंश्योर किया है, कि ये कि जो इमरान खान साहब जो कैदी हैं डियाला जेल से, उनको लाकर अस्पताल में डॉक्टर्स के पैनल के सामने पेश किया, दूसरा इसको इंश्योर किया कि उनकी तबीयत के हवाले से उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जाए। तो जो बेस लाइन है इस ऑर्डर की हमने वो पूरी कर दी है। तो कानूनी तौर पर आपको लगता है कि हुकूमत ने अपने वो तमाम जो बेसिस हैं उनको सेफली कवर किया है यहाँ पे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल नहीं। ऑर्डर ये था कि उनको अल शिफा हस्पताल ले जाया जाएगा। वो पैरा 13 जो है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको क्या करना है। उन्होंने बिल्कुल उसकी कंप्लाइंस नहीं की। पिम्स तो जाना ही नहीं था वहाँ। डॉक्टर, आज पता लग रहा है कि वो जो मशीन भी थी जो वो काम भी नहीं कर रही थी जिसपे उनका टेस्ट होना था इमरान खान साहब का, तो आज अखबार डॉन में मैंने पढ़ा है, शायद सच है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिए कंप्लाइंस नहीं हुई। और पैरा 14 जो था उस ऑर्डर का वो क्लियर था कि जो वायलेट करेगा या लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा वो कोर्ट के सामने लाके मुद्दा रख सकता है कि एक पार्टी ने वायलेट किया है दूसरे ने किया। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इनका कोई मुद्दा नहीं है और बिल्कुल मैं
اتفاق کروں گا میرے بڑے بھائی اشتر اوصاف صاحب سے کہ انہوں نے جو صحیح بات کہی کہ آپ کو آرڈر کو من او ان، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، من او ان آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کا ریویو فائل کر دینا صرف کافی نہیں ہوتا. اگر آپ کو 2 دن تھے آپ کے پاس، آپ کو کوئی بھی ایشو تھا، دیکھیے اب تو یہ کہہ رہے کمپلائنس کر دی، اب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو الشفا ہسپتال نہیں لے گئے، ہم ان کو پیمز لے گئے. ان کے ایک ڈاکٹر کو جو فیصل صاحب ہیں ان کو بھیج دیا الشفا، بہن کو گاڑی میں بٹھا کے جن کو پتہ بھی نہیں تھا ان کو بھیج دیا پیمز کو. وہاں 3-4 بجے 5 بجے ان کو لے جائیے. کیا ایک مذاق ہو رہا ہے ایک فارمر پرائم منسٹر سے. تھا کہ 48 گھنٹے میں ان کو الشفا لے جانا تھا، وہاں ڈاکٹرز کا پینل لانا تھا، انہوں نے اس کو دیکھنا تھا. اب یہ ساری کمپلائنس کہاں سے ہو گئی؟ اور دیکھیں دوسری بات ہے، اب ریویو فائل کر دیا انہوں نے، آج بھی آرڈر افیکٹو ہے، آج امپلیمنٹ کریں آرڈر. کنٹیمپٹ انہوں نے کر دی ہے، بالکل حد تک عزت کی ہے اور اس کی سزا ہونی چاہیے. دیکھیں پچھلی دفعہ کورٹ نے جب اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرایا الیکشن والے کیس میں، ریزرو سیٹس والے کیس میں، تو آپ دیکھیے آج یہ وہاں اس نہج پہ پہنچ گئے کہ آپ دھڑلے سے کورٹ کے آرڈر کی ماننے کی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سبسٹینشیل کمپلائنس کر دی. اٹس آئدر دس اور آر یا پار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ سبسٹینشیل کمپلائنس کر دی. اب یہ بالکل جیسے اشتر بھائی نے کہا، اب کورٹ دیکھے گی کہ یہ آیا یہ حد تک کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. لیکن تحریک انصاف نے اس حوالے سے اشتر صاحب جو فریقین جن کو نامنیٹ کیا ہے اس میں وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، اور میں عزیر بھنڈاری صاحب کی ٹویٹ بھی پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کو فریق بنانا ضروری ہے کہ یہ ان کی ایما پر ایسا ہوا ہے. اور وہ مثال دیتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کی کہ چونکہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا تو گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا تھا. کیا یہ درست انہوں نے دونوں کیسز کے درمیان مماثلت ڈھونڈی ہے؟ یہ مطابقت ہے دونوں میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. وہ کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا، اس میں وفاقی حکومت کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں اس معاملے کو آگے لے کے چلیں اور وہ وہاں پہ ڈاکیومنٹس بھیجیں اور اس ساری چیز کو کریں. یہاں پہ وزیر اعظم کو کوئی وفاقی حکومت کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اور یہ تو ضلعی انتظامی کا کام تھا. اور میں اس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو بحث چل رہی تھی، آپ اور میں جو بات کرتے تھے، وہ تو صوبوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور یکسر اب ہم صرف اور صرف توہین عدالت اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے اس سارے معاملے کو کہ سارا فوکس صرف اسی بات پہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سبسٹینشیل کمپلائنس کی بات بالکل میں نے کی، اور وہ سبسٹینشیل کمپلائنس کیا ہوتی ہے؟ سبسٹینشیل کمپلائنس کا جو ساری چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آرڈر کیا گیا ہے، اس کی کمپلائنس جو ہے اگر اس کی اسپرٹ کے مطابق ہو تو اس کو سبسٹینشیل کمپلائنس کہتے ہیں. اور اسپرٹ کیا تھی آرڈر کی کہ ان کو دکھایا جائے ڈاکٹرز کو. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کا نام نہیں تھا اس میں. اب اگر تو کورٹ میں جو ہے جیل سے باہر نکالتے ہی نا اور کہتے کہ نہیں صورتحال ایسی ہے کہ ہم ان کو جیل سے باہر بھی نہیں نکال سکتے، تو پھر دیر واز این ایشو. اب ڈاکٹرز کو دکھانا ہے نا، ڈاکٹر کے بورڈ نے دیکھنا ہے. اور کیا شفا کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں کام کرنے والے، جب ان کو ان کے نام نہیں پتا آپ کو اور آپ نے ان کو ریفر نہیں کیا، تو پھر اٹ از ناٹ دی انسٹیٹیوشن، اٹ از دی ڈاکٹرز. کچھ باتیں کلیئر تھی، جیسے فیصل سلطان صاحب کا نام تھا دوسرا آپ نے کہا پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کا پالیٹکس کو تو ہم اس سے علیحدہ کر نہیں سکتے ہیں. جو بھی ایسے ہائی پروفائل کیسز ہیں آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں، پالیٹکس سے علیحدہ ہو نہیں پاتے. عدالت بھی یہ جانتی ہوگی، لیکن اسپیسیفکلی ایک خاص ہسپتال کا نام لیا، بڑا ڈیٹیلڈ، حکومت نے اس وقت بھی کنٹیسٹ کیا، حکومت کی بات نہیں مانی گئی اور شفا کی طرف ریفر کیا گیا. تو عدالت تو ان سب چیزوں سے آگاہ تھی، تو اسپیسیفک آرڈر کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈسپلیجر نہیں ہوگا؟ نہیں، لیٹس لک ایٹ اٹ ویری ڈسپیشنیٹلی. جو حکومت کا موقف سامنے آیا تھا، وہ فوری طور پہ جو موقف آیا، جو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان سے سنا، آپ نے بھی سنا،
ڈاکٹر جو تھے طارق فضل چودھری، ان کی زبان بھی آپ نے سنی اور وہ رپورٹ بھی ہوا کہ ہم بالکل اس بات کا سر آنکھوں پہ ہم بالکل کرائیں گے اور ان کا چیک اپ کرائیں گے. تو اٹ از گورنمنٹ کا تو موقف یہی تھا اور وہ سامنے بھی فوراً ریئیکشن یہ تھا. اٹ از پروبیبلی دا لیگل ایگلز، جب یہ جو لائر انہوں نے جب کورٹ کا آرڈر دیکھا تو پھر انہوں نے ایڈوائز کیا ہوگا کہ بھائی اس کے اندر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو فیکٹس جو ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، اس کی بنیاد پہ شاید جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ سپوز ٹو ڈو آل دس، انہوں نے دیکھا ہوگا. بیکاز دیکھیے بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہرگز جو ہے وہ سیکنڈری چیز نہیں کرنی. سیکورٹی آف دا فارمر پرائم منسٹر از equally imperative and equally important. Fair enough. لیکن اس میں جو نقطہ آتا ہے نا وہ یہ ہے زبیری صاحب کہ انتظامیہ نے اپنے ایما پہ تو یہ فیصلہ نہیں لیا ہوگا. کہیں نہ کہیں جو اس پوری انتظامیہ کی ایک پولیٹیکل اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں، جس کو وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں گے یا انٹیریئر منسٹری ہوگی یا موجودہ حکومت کی کیبنٹ ہوگی، تو کیا اسپیسیفک ڈائریکشن کی ضرورت تھی سپریم کورٹ کی جانب سے اور وہ نہیں نظر آ رہی کورٹ آرڈر میں، اس وجہ سے توہین عدالت نہیں ہو سکتی، اس میں وہ امپلیکیٹ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل یہ توہین عدالت ہے اور صرف ضلعی انتظامیہ کو اس پہ مورد الزام ٹھہرانا بالکل غلط ہے. آرڈر تھا شفا ہسپتال میں ان کو رکھنا ہے. آپ بغیر کسی اجازت کے ان کو پمز لے گئے تو پمز سے واپس کیوں لائے ادھر جیل؟ پھر پمز بھی رکھ لیتے ان کو. اور آپ کو فیصل جو ان کے ڈاکٹر ضلعی انتظامیہ جیل انتظامیہ نے ان کے جو ڈاکٹر جس کو ہونا تھا ان پہ پینل میں، وہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں فیصل سلطان، ان کو روانہ کر دیا اڈیالہ سے الشفا. تو خود تو نہیں گئے ہوں گے، انہی لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہم وہاں لے کے آ رہے ہیں، آپ وہاں جائیے. دیکھیے نا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، کورٹ سے مذاق ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سبسٹینشیل کمپلائنس ہو گئی، ان کے لیگل ایگلز نے ان کو بتایا. اگر لیگل ایگلز نے بتایا تو ان کو مروایا ان کے لیگل ایگلز نے، سوری ٹو سے. آپ نے ایک آرڈر تھا کورٹ کا کرنے. دوسرا میں وکیل تھا اس کیس میں، یہ جو خط لکھنا تھا سوئٹزرلینڈ کو، میں آپ کو بتاؤں وہ ڈائریکشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کو. فیڈرل گورنمنٹ از ہیڈڈ بائی دی پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ. اس کے بعد تو خیر ججمنٹ آ گئی. تو اب ایشو یہاں بھی تو یہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ از اے پارٹی، ان کو ڈائریکشن ہے کہ ان کو وہاں لے کے جا. اگر نہیں ہوا کیا مجال ہے ان کی، وہ جو ایک چیف کمشنر یا سپرنٹینڈنٹ جیل، کہ ان کو وہاں نہ لے جائے؟ کہ یہ بتائیں نا آگے کہ کس نے کہا کہ ان کو پمز لے جائے. آپ جانتی ہیں کہ جب یہ آرڈر پاس ہوا، میں ایک پروگرام میں تھا، میں اشتر بھائی کے ساتھ ہی ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے کہا کہ من و ان ہوگا. میں نے اس پروگرام میں کہا تھا یہ نہیں امپلیمنٹ کریں گے اس آرڈر کو، کیونکہ یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ کہیں اور سے ان کی ڈوریں کھنچتی ہیں. اور دوسری بات میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی جرنلسٹ جو ان سے اس حکومت سے قریب ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ان کو لے کے ہی نہیں جائیں گے الشفا، ان کو پمز لے کے جائیں گے. اور وہی ہوا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں آپ کے جرنلسٹ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان دنوں کے 48 گھنٹے والے، انہوں نے کہا تھا ان کو پمز لے کے جائیں گے. ایوری بڈی واز سیئنگ. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا. نہیں ہوا ہے آرڈر امپلیمنٹ. تو اس سے زیادہ کنٹیمپٹ کیا ہوگی؟ اور اس میں سمجھتا ہوں سب سے ہائیسٹ اتھارٹی انوالوڈ ہے اس کے اندر، ان کو وہاں نہ لے جانے کا. اگر ٹھیک تھا ان کو پمز میں رکھتے. پمز کی تو مشین ہی خراب تھی، آج پرائم منسٹر نے آرڈر کیا مشین صحیح کراؤ. تو آپ دیکھیں تو یہ ستپال ہار ان کی بہن نے کہا کہ وہاں تو لائٹ بھی نہیں تھی. سیکورٹی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑی سیکورٹی تھی وہاں. ویسے تو آپ بلڈنگوں پہ حملے کر کے لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہیں. آپ ہر جگہ جا کے آپ ریڈ زون میں ہم لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں کورٹ کیس کرنے کے لیے. مجال ہے کہ ہم ادھر سے ادھر موو کرتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں. اتنی تو سیکورٹی ہوتی ہے وہاں. اب یہ معاملہ کل سپریم کورٹ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ جب جائے گا تو اس پہ عدالت اپنا کیا مائنڈ دیتی ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے پاکستان میں غذائی قلت کا کرائسس، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
پاکستان میں اس وقت جو سیاست کے حوالے سے معروضی حالات ہیں اس سے بالکل مختلف ایک علیحدہ دنیا ہے جہاں پر پاکستان کے ایک عام شہری کی غذا تک رسائی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. جو غذائی قلت کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے, غذائی قلت پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک بن چکی ہے. 5 سال سے کم عمر تقریباً 40% بچے سٹنٹڈ ہیں اور یہ شرح صرف بچوں کی صحت کے حوالے سے ہی تشویشناک نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے. جو بچے اپنے زندگی کے ابتدائی برسوں میں ضروری غذائیت حاصل نہیں کرتے انہیں بعد کی زندگی میں تعلیم, صحت اور کام کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے اثرات جوانی تک اور کئی صورتوں میں اگلی نسل تک بھی منتقل ہو سکتے ہیں. پاکستان کو غذائی قلت اور ناکافی غذا کے باعث ہر سال تقریباً $17 ارب کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے صرف صحت کا نہیں بلکہ ایک سنگین معاشی اور ترقیاتی مسئلہ بھی ہے. یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ بچوں کے سٹنٹڈ ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ کسی خاندان کے پاس غذائیت سے بھرپور خوراک خریدنے کے وسائل ہی نہ ہو, کوئی بچہ غیر محفوظ پانی یا ناقص صفائی کی وجہ سے بار بار بیمار ہوتا ہو, یا کسی ماں کو حمل کے دوران مناسب غذا اور طبی سہولتیں نہ ملی ہوں. کمزور بنیادی طبی سہولتیں, نامناسب غذائی عادات, غربت اور آبادی میں تیزی سے اضافہ مل کر اس مسئلے کو مزید سنگین بناتے ہیں. پاکستان میں پہلے بھی غذائیت سے متعلق پروگرام اور سرکاری وعدے کیے جا چکے ہیں لیکن پیش رفت بہت سست رہی ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے عملی اور مسلسل اقدامات ضروری ہیں. ماؤں کو بہتر غذا اور حمل کے دوران مناسب طبی سہولتیں درکار ہیں. خاندانوں کو صاف پانی, نکاسی اور صفائی کی سہولتوں اور قابل اعتماد بنیادی طبی خدمات تک رسائی ملنی چاہیے. ماں کا دودھ پلانے کی حوصلہ افزائی, ضروری وائٹامنز اور معدنیات کی فراہمی, خوراک میں غذائی اجزاء شامل کرنا اور بچوں کی نشو و نما کی باقاعدہ نگرانی جیسے اقدامات بکھرے ہوئے منصوبوں کے بجائے مسلسل بنیادوں پر ہر کمیونٹی تک پہنچنے چاہیے. سماجی تحفظ کے پروگراموں کو بھی ان ماؤں اور بچوں کی نشاندہی اور مدد کے لیے زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں. اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ حکومتوں کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ناکام ہو رہی ہیں. ضلع کی سطح پر غذائیت سے متعلق اعداد و شمار باقاعدگی سے جاری کیے جائیں اور ان کی بنیاد پر وسائل وہاں فراہم کیے جائیں جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ذمہ داریوں کی واضح تقسیم, مناسب فنڈنگ اور ایسے نتائج جن کی باقاعدہ نگرانی کی جا سکے. پاکستان برسوں سے غذائی قلت پر گفتگو کر رہا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے قومی ترقیاتی چیلنج کے طور پر سنجیدگی سے لیا جائے جو یہ پہلے ہی بن چکا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.